अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। बहुत ही खुश नसीब हैं वो हज़रात जो रोज़ाना पाबंदी से कई हज़ारों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। वो हज़रात बड़े ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं और बड़े पैमाने पर अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो है जो पूरे दिन में कुछ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, 20 मरतबा, 50 मरतबा या 5-10 मरतबा। मुस्तकिल उनका दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई मामूल नहीं है। आज की मजलिस में मुझे आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये तय करना है कि इंशाअल्लाह पाबंदी से एक मिक़दार तय करेंगे, उतना तो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक का मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। दिल में ये बात आ रही है कि आज की मजलिस में दुरूद शरीफ के उन्वान पर कुछ बातें हो जाए, क्योंकि आज जुमा की रात है और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, यानी उसमें दुआएं कबूल होती है। उसमें से एक जुमा की रात भी है जिसको शबे जुमा कहते हैं। जुमेरात का दिन ख़त्म होने के बाद जो रात शुरू होती है उसको शबे जुमा कहते हैं, उसको जुमा की रात कहते हैं। ये बड़ी मुबारक रात होती है, ये बड़ी कीमती रात होती है और ऊपर से रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और जुमा की रात हो, रमज़ान का पहला जुमा, पहली जुमा की रात आज है।
रमज़ान के महीने में वैसे ही दुआएं कबूल होती है, साथ में जुमा की रात भी हो। फरमाया दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए जुमा के दिन और जुमा की रात में। वैसे दुरूद शरीफ रोज़ाना ही पढ़ना चाहिए, पाबंदी से पढ़ना चाहिए, मोहब्बत से पढ़ना चाहिए, क्वालिटी वाला पढ़ना चाहिए, आखिरत की तैयारी हो ऐसा पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला खुश हो जाए ऐसा पढ़ना चाहिए। यूं फरमाया कि दुरूद पाक का अजीब फैज़ है, हम पढ़ते हैं हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों का दिल भी मुनव्वर हो जाता है और उनका चेहरा भी मुनव्वर हो जाता है, नूरानी हो जाता है, पुररौनक हो जाता है। किसका? फरमाया जो दुरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं। यूं फरमाया दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। आज जिसको भी देखो परेशान है, बेचैन है, हालात में, तकलीफ़ में, गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, मालदार भी परेशान है, और जिसको भी देखो परेशान है। झोपड़े में रहने वाला भी परेशान, मजदूरी करने वाला भी परेशान, लाड़ी चलाने वाला भी परेशान, किराए की दुकान वाला भी परेशान, खुद की दुकान वाला भी परेशान, शोरूम वाला भी परेशान, मॉल वाला भी परेशान, फैक्ट्री वाला भी परेशान, साइकिल चलाने वाला भी परेशान, बाइक चलाने वाला भी परेशान, कार चलाने वाला भी परेशान, हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी परेशान, एयर चलाने वाला भी परेशान, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, जिसको भी देखो बेचैन है, परेशान है, हालात में, अपनी अपनी फील्ड में परेशानी में जकड़ा हुआ है, हालात ने उसे घेरा हुआ है। फरमाया दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। इसलिए आज की मजलिस में इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेंगे, क्वालिटी वाला पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे। एक मिक़दार तो तय करो कि कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले भी हैं, जुमा के दिन 1000 बढ़ा देते हैं, 2000 पढ़ लेते हैं। यूं फरमाया सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है, सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है, शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफ़ा कर दिया जाए, दुरूद पाक के पढ़ने में बढ़ोतरी कर दी जाए। हम जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा कर दिया जाए, उसमें इजाफ़ा कर दिया जाए, उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। बहुत खुश नसीब है वो हज़रात जिनके पास दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक होती है। इसलिए फरमाया अंगूठी वाली डिजिटल जो तस्बीह आती है उसे अपने हाथ में लगाए रखो। मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल चलाने को जी चाहता है। अखबार हाथ में होता है, अखबार पढ़ने को जी चाहता है। व्हाट्सएप खुला हुआ गो, व्हाट्सएप चलाने को जी चाहता है। इससे पता चला कि जो चीज़ इंसान के सामने हो वो करने को जी चाहता है। फरमाया हाथ में डिजिटल तस्बीह भराए रखो। ये साजिश का आपको मशवरा है, आप मशवरा समझो, नसीहत समझो या वसीयत समझो। आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इस बात को पकड़ लो। इंशाअल्लाह जो अच्छे वाली 50 रुपये वाली जो डिजिटल तस्बीह आती है अपने हाथ में भरा लेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, खुशी में गमी में, हर हाल में दुरूद शरीफ के पढ़ने का एहतमाम करेंगे। जो शख्स
1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں، 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 10,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ درجوں کا بلند ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے کہ ہمارے درجے بلند ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو نیکیوں کی بھی ضرورت ہے، قیامت کے دن بہت سے انسان ایک ایک نیکیوں کے لیے ترس جائیں گے، اس لیے فرمایا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ہمارے پاس ویسے ہی گناہ بہت زیادہ ہے، کثرت سے ہے، گناہوں کا ڈھیر ہے، ہم نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں، وہ غیبت کے راستے سے سامنے والے کو دے دیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی لے لیتے ہیں۔ غیبت میں ڈبل گناہ ہوتا ہے، نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، سامنے والے کے گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ میاں بیوی اکثر روزانہ رات میں سونے سے 15 منٹ پہلے ماں باپ کو نیکیاں دے کر ان کے گناہ لے لیتے ہیں، بھائی بھابھی کو نیکیاں دے کر ان کے گناہ لے لیتے ہیں، دیرانی جیٹھانی وغیرہ کو نیکیاں دے کر ان کے گناہ لے لیتے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کو نیکیاں دے دیتے ہیں اور ان کے گناہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو نیکیاں بہت کم ہیں، اس کی بھی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی نیکیوں کو بچانے کا کوئی شوق نہیں، نیکیوں کی دل میں وہ اہمیت نہیں، سونے چاندی کو بچانا جانتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور نیکیاں کرنا تو جانتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ میاں بیوی کی زندگی غیبتوں میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ کون سی ہماری مجلس ہے جو غیبت سے پاک ہے؟ آج جس کو بھی دیکھو فون پر بھی غیبت ہے، کیا نیک لوگ کیا بد لوگ، جس کو بھی دیکھو وہ غیبت میں مبتلا ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ حضور کے ارشاد کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، غیبت کتنی سخت چیز ہوگی۔ انشاءاللہ ایک آدھ مجلس غیبت کے عنوان پر بھی کریں گے، لیکن آج کی مجلس میں یہ طے کرو انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، نیکیوں کو جمع بھی کریں گے، نیکیوں کو محفوظ بھی رکھیں گے، غیبت کر کے اپنی نیکیاں آگے چلتی نہیں کر دیں گے۔ تو ہمیں تو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 10,000 نیکیاں ملے گی، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو ہمارے 10,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ویسے ہی ہمارے پاس گناہ بہت زیادہ ہے، ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ کوئی درود شریف چھوٹا نہیں ہوتا، وہ پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے، ورنہ درود ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، درود کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں چھوٹا درود ہے، ارے وہ مختصر ہے، وہ پڑھنے کے اعتبار سے، ورنہ اس کا ثواب اور اس پر ملنے والے انعامات اور اجر اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھو ان اللہ والوں کو جن کی زندگیاں درود شریف کے پڑھنے میں گزر گئی۔
میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، ان کا انتقال ہو چکا، اللہ کو پیارے ہو گئے، عین جوانی میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بہت سے جوان اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سی مرتبہ جوان بھی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، جوانی میں نہ جائے تو ان قریب بڑھاپے میں تو چلا ہی جائے گا، زندگی کون سی وفا کرنے والی ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج اپنی قبروں میں افسوس کرتے ہوں گے کہ ایک کاش میں اپنی زندگی کو چینج کر دیتا، ایک کاش میں نیک بن جاتا۔ رات کا وقت ہے، ان کے قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا ہے، قبرستان کے گیٹ وغیرہ بند ہوں گے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی بزنس کی فکر ہے، اپنی کمائی کی فکر ہے، اپنے قرضے کی فکر ہے، اپنے گھر کے خرچے کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے بنگلے کی فکر ہے، اپنی گاڑی کی فکر ہے، میری زندگی ویل سیٹ ہو جائے۔ وہ مرنے والا تو بیچارہ چلا گیا، سو چلا گیا، مرحوم ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ کا محتاج ہو گیا۔ ان قریب میں اور آپ بھی مرحوم ہو جائیں گے، ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ کے لیے وقت نکالو، زیادہ سے زیادہ درود شریف اور استغفار پڑھ لو اور نیکیوں کو کما لو اور گناہوں سے بچ جاؤ اور نیک بن جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے صلح کر کے، اللہ سے دوستی کر کے، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑ کر کے اپنی زندگی کو گزار لو۔ درود شریف جو ہے یہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، مقررین ہو، واعظین ہو، جتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے سب درود شریف پڑھنے والے تھے، جتنے اللہ والے موجود ہیں یہ سب درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے یہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں کم وقت میں بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے چلا جاؤں، اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور پیارے نبی کا بھی لاڈلا اور دلارا ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک کا اہتمام کریں اور پیارے نبی کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنواریں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنواریں گے۔ یہ فرمان خدا ہے، دنیا والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے، دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جب تک کوئی حضور کا نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا نبی کا اتباع، نبی کا نقش قدم، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ اس لیے فرمایا نبی کی نقل اتارو، لباس میں، چال چلن میں، بات چیت میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، فرمایا نبی کی نقل اتارو۔ معلوم کرو ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، باتیں کیسے کرتے تھے، مسکراتے کیسے تھے۔ نبی کی زندگی سیکھو، نبی کی زندگی کے بارے میں معلوم کرو اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ درود پاک پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات مانتا ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے، تو جب کوئی بندہ رب کی بات مانے گا تو سبحانے رب بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو چکے، انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ روزانہ 5000 مرتبہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے پاس وقت تھا،
ہمارے یہاں قریب میں ایک مستورات ہے، اس سے کچھ دنوں میں کئی دفعہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اس لڑکی سے معلوم کیا گیا تیرا کون سا ایسا عمل ہے، وظیفہ ہے، جس سے تجھے کئی دفعہ پیارے نبی کی زیارت ہوئی؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص وظیفہ نہیں، اتنا ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی ہوں اور تہجد کی نماز کے بعد سے درود شریف کو اپنا وظیفہ بناتی ہوں، رات سونے تک درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، بس یہ ایک عمل میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا سہانا عمل ہے کہ کئی دنوں میں کئی مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اس لڑکی کو زیارت نصیب ہوئی۔ ہمیں تو نبی کی زیارت بھی کرنی ہے اور درود پاک بھی نہیں پڑھنا، سنتوں پر چلنا بھی نہیں، اور اپنے آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کرنا، اور گناہوں سے بچنا بھی نہیں، اور نبی کے زیارت کی سچی طلب ہے، مدینہ منورہ جانے کی سچی طلب ہے، لیکن اس کا کوئی انتظام نہیں کرنا۔ جنت میں جانے کی سچی طلب ہے، لیکن جنت میں جانے والے کام نہیں کرنا۔ جہنم سے بچنے کی سچی طلب ہے، لیکن گناہ بھی کرتے رہنا۔ اللہ سے محبت بھی ہے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کا ڈر بھی ہے لیکن گناہ بنداس کرتے رہنا، یہ تو ساری نادانی والی باتیں ہیں۔ بات کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے۔ چائے پینی بھی ہے اور چائے والے کی دکان پر نہیں جانا، چائے بنانے کے لیے گھر والوں کو نہیں کہنا، تو کیسے آ جائے گی چائے، کیسے بن جائے گی چائے؟ دنیا کی ایک معمولی سی چیز کے لیے محنت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا نقشبندی مجددی ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت کے مریدین، محبین، معاونین، متعلقین، خلفاء وغیرہ کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، حضرت کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے۔ بڑی عجیب و غریب زندگی گزار کے گئے۔ یوں فرمایا کہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کیا ان کی زندگی، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، اور ہمارے حضرت تو درود خضری پڑھتے تھے، صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ اتنا سب مراقبہ کرتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، ملاقات کرنے والوں سے ملاقات کرتے تھے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، جو بھی ان کے در پر آ جائے اسے عشق الہی کا جام پلانے کی خاموشی سے۔ عجیب و غریب حضرت کے پاس صلاحیت تھی، بڑی کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ہر آنے والے کو دعاؤں سے نوازتے تھے، اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتے تھے، اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اگر کوئی تکلیف والا آدمی آ جاتا، اپنی تکلیفیں سناتا، حضرت خود رونے لگ جاتے تھے۔ کیا عجیب و غریب زندگی تھی۔ ہمیں کچھ درجے میں کچھ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بیت کی مجلس ہوتی تھی، جب بھی پیارے نبی کا نام آتا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سچا عشق تھا، سچی محبت تھی۔ کئی سالوں تک تہجد سے اشراق تک مراقبہ کیا، اس کے باوجود ان کے پاس روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت تھا۔ گناہوں سے بچتے تھے۔ ہم ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، غفلت میں زندگی بھی گزر رہی، اور ہمارے پاس 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ پتہ نہیں ہم کون سے بیزی انسان ہیں، اور کیا ہم کیسے بیزی ہیں، اور کیا آخرت کو چھوڑ کر بھی کوئی بیزی ہو سکتا ہے؟ یار آخرت کے لیے کچھ بیزی ہو جاؤ، اللہ کے لیے بیزی ہو جاؤ۔ یہ دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، پیر پڑی آئے گی، راحتوں کے ساتھ آئے گی، ڈاکٹروں اور عاملوں کے چکروں سے بچتی بچتی آئے گی، اور بڑی آسانی کے ساتھ آئے گی، اور چین سکون اور اطمینان اور امن و امان کے ساتھ آئے گی، اور بڑی برکتوں کے ساتھ آئے گی، اور جو ہے پیر پڑی ملے گی، سر پڑی نہیں ملے گی۔ آخرت کو تو سامنے رکھو، موت تو سامنے رکھو۔
مرنا ہے وہ تو سامنے رکھو، اللہ سے ملاقات ہونی ہے وہ تو سامنے رکھو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، آج کی مجلس میں طے کرو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائے کیسی تیاری ہوئی ہوگی۔ 23 رمضان کی رات کو حضرت کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ 23ویں رات، اور کچھ اللہ والوں کا یوں کہنا تھا کہ وہ رات شب قدر تھی۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا مجمع انشاءاللہ رمضان کی 23ویں رات میں ہے۔ حضرت کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ ہمارے حضرت کی زندگی کیسی تھی، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں وہ حضرت نے جو ہے وہ اسکول پڑھی، اور کہاں پر مدرسے کی تعلیم حاصل کی، کن سے بیعت تھے، کن کے خلیفہ تھے، اور حضرت کی زندگی کیسی تھی، اور حضرت کی کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں انشاءاللہ جب 23ویں رات ہوگی، رمضان کی طاق رات ہوگی، اس وقت انشاءاللہ حضرت کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور حضرت کی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی موت عطا فرمائے۔ یوں فرمایا کہ جس کی زندگی رمضان جیسی ہوتی ہے نا، اس کی موت عید کے جیسی آتی ہے۔ کیا موت لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، 23ویں رات ملی ہے یار رمضان کی۔ ایک بڑا مجمع، عمل کیا تھا، عمل بہت سے تھے، اس میں ایک بڑا عمل تھا 12,000 مرتبہ درود شریف والا عمل۔ اس لیے آج کی مجلس میں طے کرو، کچھ مقدار طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی درود شریف پڑھیں گے۔ اب جب آئندہ جمعرات کی رات میں پھر ہم درود شریف کے ٹاپک پر یہاں سے آگے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشق درود پاک بنائے، درود شریف کا عاشق بنائے، درود شریف کا شوق عطا فرمائے، درود شریف کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کی ایک ایک سنتوں پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، حضرت کے پسماندگان کو عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی حضرت جیسا بنا، عاشق رسول بنا، درود شریف کا شوق عطا فرما، درود شریف کی محبت عطا فرما، پیارے نبی سے سچا عشق عطا فرما، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما۔ جہاں جہاں سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کو اللہ عاشق رسول بنا دے، سب کی ایک ایک پریشانی کو دور کر دے، اور سب کو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما دے۔ سب کے گھروں میں محبتوں والا ماحول قائم فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں درود شریف کا شوق لگ جائے، درود شریف کی عادت لگ جائے، درود شریف کا ایک مزہ ہمیں آنے لگے پڑھنے کا۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، تو وہ ڈیجیٹل تسبیح ہمیں خرید لینے کی توفیق عطا فرما، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے مجمع نے کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، کم سے کم پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اس کی تو کم سے کم تمام کو توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔